अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तान है। रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कराची से, एक कर्नल साहब रेंजर के बैठे हुए थे और CTT समथिंग है उसके एक DIG हैं, वो बैठे हुए थे और बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे कि MKM लंदन की एक कोई लीडर हैं कहकशा हैदर, वो अमेरिका से बैठकर टारगेट किलिंग का एक पूरा नेटवर्क चलाती हैं और मनी वहाँ से पैसे आते हैं और मखसूस टाइमिंग पे वो पैसे आते हैं जब जब यहाँ पर किलिंग होती है। पॉलिटिशियंस को मारना था, मौलवियों को मारना था और मारा, मगर उन्होंने किसी के बारे में कुछ बताया नहीं कि नहीं ये अभी सिक्रेसी में है, कि अभी एविडेंस और चाहिए और दिस एंड दैट करके। तो इत्तेफाक से मैं कहकशा हैदर को गायबाना तौर पर बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। उनके भाई से मेरी बड़ी हाय हेलो भी हुआ करती थी एक ज़माने में। उनके बारे में कहा जाता है कि कामरान हैदर नाम था उनका, कि वो अचानक पिस्टल साफ़ कर रहे थे, गोली अचानक चल जाने से वाशिंगटन DC, मैरीलैंड, वर्जीनिया एरिया में उनको मारे गए। मगर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की थी। तो बहरहाल आज सुबह मैं उठा तो मैंने MKM के बहुत पुराने लोगों को कॉलें की। कुछ ने तो जो अब अपने आप को लीडर बनने लगे उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया। दो दफ़ा मैंने कॉल की, जो लंदन से आके अब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, पाकिस्तान से लंदन, लंदन से पाकिस्तान। बहरहाल मुझे कुछ लोग, मैं बहरहाल जानता हूँ कुछ लोगों को, वो मिल गया। उनको मैंने सोते से उठाया। मैंने कहा भाई कौन है ये कहकशा हैदर? तो उन्होंने कहा वाह भाई आपको पता तो है, क्यों पूछ रहे? मैंने कहा नहीं, मैं रिपीट चाहता हूँ, 5-7 साल पहले पूछा था जब कामरान हैदर मरा था। तो ये जो कहकशा हैदर हैं, इनके लिए कहा जाता है कि ये अल्ताफ़ हुसैन के इंतहाई करीब तरीन थी, कि इनके सामने जो सेकंड लेयर की लीडरशिप उसकी नहीं चलती थी। कुछ लोगों का कहना है वल्लाह आलम बिसवाब कि ये अल्ताफ़ हुसैन के निकाह में भी हैं। मैंने कहा कि वल्लाह आलम बिसवाब, ये उनके अपने ही कारकुनों का कहना है और बहुत अरसे से कहते हैं कि ये खातून पहले से डिवोर्स्ड हैं और जहाँ मैं जिस शहर में इस वक्त बैठा हूँ डैलस, ये यहीं कहीं रहती हैं। तो बहरहाल मैंने बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा क्या फ़ाक भाई, अमेरिका से बैठकर दहशत गर्दी आपके ख्याल में ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा लगता तो नहीं है, मगर वो कहते हैं पैसे हैं, आए हैं। कहने के हमें ये तो नहीं पता पैसे कितने भेजे हैं। एक मिडिल क्लास की खातून है, वो यहाँ MKM ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है कि डूबती कश्ती में कोई नहीं बैठता। जो लोग बड़े नारे मारा करते थे, ये मैं भी जानता हूँ, जो आखिर में मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ खड़े रहे, वो भी अब गायब हो चुके हैं और कहते हैं कि आज सुबह मेरी बात हुई कि हमने तो रिटायरमेंट ले लिया। तो उनका कहना ये है कि वो अकेली खातून कराची, यहाँ से बैठकर कराची में पार्टी को मुनज़्ज़म कर रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर कर चुकी थी। और वहाँ जो परसेप्शन है MKM पाकिस्तान का, वो मायूस कौन है, जो मुझे भी नज़र आता है। मेरे बहुत से दोस्त नाराज़ होंगे कि पहले कहते हैं कि वोट देने से पहले मुज़ाकरात करते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए सेनेट का वोट देने से पहले, फिर फाइनली इत्तेहाद को वोट देते हैं हुकूमती। फिर कल भी आया कि जी कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं, मगर फिर आज ख़बर सुबह सुबह आ गई कि MKM फाइनली हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार संजरानी साहब को वोट देगी। तो किसी ने बहुत अच्छा तबसरा किया सुबह सुबह कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल कहा कि हम सोच रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि रेंजर का फ़ोन गया हो कि हुजूर आप लोगों ने सोचना समझना फिर शुरू कर दिया। तो उसके फ़ौरन बाद ऐलान हो गया कि जी वोट संजरानी साहब को देंगे। तो ये जो कहकशा हैं, इनके बारे में जो मेरी इत्तलात हैं। अच्छा, फिर अगर अमेरिका से बैठकर दहशत गर्दी का नेटवर्क चलाया जा रहा हो, पैसे दिए यहाँ से भेजे जा रहे हैं और कंटिन्यू के 2017 से आप क्लेम करते हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिकन गवर्नमेंट से रब्ता नहीं करना चाहिए था? ये सबूत उन्हें प्रोवाइड नहीं करने चाहिए थे आवाम को के सामने पेश करने के बजाय? और सबूत तो कोई पेश किए नहीं गए ज़बानी तौर पर। मैं देखें कराची पुलिस के बारे में तो आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि CIA में अल्ताफ़ हुसैन एक मरहूम SSP हुआ करते थे जिन्होंने ख़ुदकुशी की, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया कि जी एक बहुत बड़ा कार लिफ्टर पकड़ा गया है। जब हम वहाँ पहुँचे, मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर वहाँ पहुँचा और बहुत सारे मेरे दोस्त
کرائم رپورٹر پہنچے تو جو ملزم پیش کیا گیا تو اس کی شکل دیکھ کر میں ہکا بکا حیران کہ وہ کار لفٹنگ کے الزام میں 2 سال سے آلریڈی جیل میں بند تھا، اور 2 سال کے بعد اسے جیل سے لا کے پھر دکھا دیا گیا کہ یہ کار لفٹنگ میں ملوث ہے۔ بہرحال تو حکومت امریکہ کو دکھانے کے بجائے پبلک کو دکھایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات درست ہے کہ پارٹی منظم ہو رہی ہوگی اور ایم کیو ایم کے خلاف ہیں، بہرحال ہیں، الطاف حسین نے جو کیا ہے تو وہ کاٹنا بھی تو ہے۔ اینی وے تو مجھے کہکشاں حیدر پہ جو الزامات لگے غداری کے، بھارت کے، تو مجھے صبح صبح یاد آیا کہ حسین حقانی کے 2 شاگرد، امریکن بورن، گوری وائٹ، 2 شاگرد، ایک کا تو مجھے نام بھی، دوسرے کا میں اچانک ہی بھول گیا ہوں، ایک تو لیزا کرٹس ہے، ان کی شاگرد ہے، وہ انڈر ڈپٹی سیکریٹری کے آلموسٹ عہدے پر فائز ہوئی ہیں، اور پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے ہی ایک اور ہے، مجھے نام میں بھول رہا ہوں۔ جو اس وقت پینیٹریشن ہے نا امریکن گورنمنٹ میں، ایک تو خواجہ منیر ہیں جو اس وقت یہاں آئے ہوئے ہیں، میں اس سے زیادہ ان کا تعارف ابھی نہیں کراؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو میرا ویڈیو واچ کرتے ہیں، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہاں 4 لوگ ہیں جو سسٹم میں، جو ڈیموکریٹ پارٹی میں اس کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ ایک دلاور سید ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی 4-5 دن پہلے ان کو ایک بہت بڑے عہدے سے نواز دیا گیا۔ ایک فاروق مٹھا ہیں جنہیں پاکستانی بتایا گیا تھا، مگر وہ ساؤتھ افریقہ سے ان کی فیملی آئی ہے، وہ یہاں بورن ہوئے ہیں، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ساؤتھ افریقہ گئے تھے، مگر وہ پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک وہ ہیں، انہیں دیکھنا اب کیا ملنا ہے۔ ایک حسین حقانی ہے، اور ایک ڈاکٹر میرے دوست ہیں، ڈاکٹر، میں ہمیشہ ناموں کرتا ہوں، ظفر اقبال، فینکس میں رہتے ہیں، کبھی نیو یارک میں رہا کرتے تھے۔ تو حسین حقانی کے لیے میں آج پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو باقی لوگ ہیں نا، دلاور سید ہوں، فاروق مٹھا ہوں، یہ اپنی فنڈنگ کے حوالے سے، اپنی ڈیڈیکیشن کے حوالے سے اور پارٹی میں کام کرنے کے حوالے سے ان کے بہت قریب ہیں، مگر حسین حقانی یہاں ایک ٹرم کہلاتی ہے جو اگر مجھے یاد آ جائے کہ ویلیو کیا جاتا ہے کہ پالیسی انالسٹ جو ہوتے ہیں، کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں پارٹی جو پالیسی انالسٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حسین حقانی یہاں نیو یارک ٹائم میں بھی لکھتے ہیں، فارن پالیسی میں بھی لکھتے ہیں، وہ تھنک ٹینک سے بھی وابستہ ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، ایمبیسڈر رہے ہیں، اور انڈیا پاکستان ریلیشن اور افغانستان پہ بہت بڑا نام ہے اب وہ، مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھی غدار قرار دے دیا، کہکشاں حیدر کی طرح۔ اچھا، یہ جو کمزور پاکستان کے طبقے ہیں نا، بلوچی ہوں، اردو اسپیکنگ ہوں اور ہزاروں ہوں، انہی میں مارے بھی جاتے ہیں، انہی میں سے غدار قرار دیے جاتے ہیں۔ 2 منٹ لگتے ہیں غدار قرار دینے میں، دیر نہیں لگاتے۔ تو حسین حقانی کو سب کو پتہ ہے کہ میمو گیٹ کیسے ہوا، اور پھر آپ میں سے بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا کہ میمو گیٹ ختم کیسے ہوا، کہ جب شہزادہ سلمان خشوگی، جمال خشوگی کے قاتل جب پاکستان آ رہے تھے، تو پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ حسین حقانی کے خلاف جو مقدمہ ہے میمو گیٹ واپس لیا جائے۔ تو آپ میں سے 99% کو نہیں پتہ کہ شہزادے کی آمد سے 3 دن پہلے سپریم کورٹ نے وہ کیس ختم کر دیا، اور آپ کے میڈیا کو ہدایت کر دی گئی کہ اس پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ تو آپ میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس اب بھی موجود ہے، مگر وہ کیس ختم ہو چکا، کیونکہ حسین حقانی کو غدار قرار دلواتے رہنا چاہیے تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جب تک یہ کام بند نہیں کرے گی اور اپنے انٹلیکچوئلس کا احترام نہیں کرے گی، ان سے کام لینا نہیں سیکھے گی، میں نہیں جاؤں گا بائیڈن بل پر، لوگر جو بل کہلاتا تھا، جس سے کہ تھرو پاکستان کو 10 سال میں $15 بلین ملنے تھے، وہ ایک لڑائی ہے، کیری لوگر بل جسے کہتے ہیں، آخر میں کہ بائیڈن نائب صدر ہو گئے تھے، اس کے بعد اس میں کیری کے ساتھ لوگر آ گئے تھے، سینیٹر لوگر۔ تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ حسین حقانی کی کیا کیا خدمات ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ چلا جائے تو وہ غدار قرار پاتا ہے۔ تو کہکشاں حیدر ایک 55-60 سال کی خاتون ڈیلس میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے لیے یہاں سے کالیں کر رہی ہوں گی، تو مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے نا، تو
اب وہ غدار ہو گئیں، ان کا نیٹ ورک بنا دیا گیا. حسین حقانی تھی، 2 بار پہلے بھی غدار قرار دیا جا چکا ہے، اب پھر غدار ہے. تو میں اس پہ زیادہ نہیں بات کروں گا، میں آگے بڑھتا ہوں. کہا جا رہا ہے کہ جی سنجرانی صاحب کو اس لیے ووٹ دینا چاہیے کہ وہ چھوٹے صوبے بلوچستان سے ہیں. کوٹا سسٹم مطلب جن معاشروں میں میرٹ نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، وہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے تاکہ بیلنس کیا جائے، اکوموڈیٹ کیا جائے قبضے کو، اسٹیٹس کو جاری کرنے کے لیے. امریکہ میں نے نہیں سنا کوٹا سسٹم وغیرہ، یا یورپ میں کہیں نہیں سنا. مائنارٹیز کو فیور کیا جاتا ہے، اقلیتوں کو آگے لانے کے لیے ان کی امداد کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، خاص کر کی جاتی ہے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے لے کے جابس میں، سب جگہ. مگر کوٹا سسٹم کوئی نہیں ہے. یہ کوٹا سسٹم وہاں ہوتے ہیں جہاں انصاف نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، میرٹ نہیں ہوتا. تو یہ دو قومی نظریے کی توہین ہے اصل میں. اور موجود حالات میں تو واقعی سنجرانی صاحب کو ووٹ پڑنا چاہیے، اور ووٹ ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ جو جتنا شور لوگ کر رہے ہیں یا میڈیا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا. اور جو سب سے دلچسپ بات میں بتانا چاہوں گا کہ آج شبلی فراز کے ساتھ فردوس عاشق اوان کھڑی تھی. فردوس عاشق اوان کی حالت خوشی دیکھنے کی تھی، اور شبلی کی شکل پہ برستی مایوسی اور بیداری دیکھنے کی تھی کہ وہ وزیر اطلاعات تھیں، پہلے مشیر اطلاعات، انہیں سیک کیا گیا، خاموش پڑی رہیں. پھر ان کے پیر نے، ان کے وظیفوں نے انہیں پنجاب میں عہدہ دلوایا، اور فیض چوہان جو تھا، جو وزیر اطلاعات 2 دفعہ بن چکا ہے، پھر چلا جاتا ہے گھر، اس کو سیک کروایا. پھر وہ سامنے آئیں اور نیشنل ایشوز پہ بات کرنے لگی. اور آج وہ شبلی جو وزیر اطلاعات ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کی بریفنگ کریں. ہائے کہ جن بھوت بہت آگے ہیں. یہ قصہ پرانے ویڈیوز لوگوں کے موجود ہے پاکستان میں کہ جن بھوتوں کے تھرو فردوس عاشق اوان کیسے وزیر اطلاعات بنی، پھر سیک ہوئیں، پھر بن گئیں. ان جن بھوتوں میں مجھے ایک اور خیال آیا کہ میں نے آپ کو میں کل مجھے بہت برا لگتا ہے، مگر یہ سمجھ لیں کہ پرانے ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہی سب سے پہلے یہ بتایا کہ بزدار جائیں گے سینٹ میں ہروا کے یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں جو شکست دلوائی گئی، احساس دلوایا گیا کہ آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں. بزدار بھی جائیں گے اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی جائے گا. پھر اس کے بعد چاروں طرف ویڈیو آنے لگے، خبریں آنے لگیں، مگر کہا جاتا ہے عمران خان اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ نہیں جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب بزدار جائیں گے، کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی جائے گا. اسٹیبلشمنٹ اور بھوتوں کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ جیتے گی. پاکستان میں بھوت، جن، استخارے، تعویذ آج تک نہیں جیتے، تو اس بار کیسے جیت سکتے ہیں؟ شیخ رشید فرما رہے تھے کہ زرداری نے پیسہ لگایا. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، میں وزیر داخلہ کہتا ہوں کہ اس نے پیسہ لگایا اور ووٹ توڑے، اور وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک اور خبر دے دوں، مجھے پیسوں کا نہیں پتا، مگر آصف زرداری میں ایک کمال ہے کہ اس نے اپنے گرد پاکستان کے نامور دماغوں کو جمع کر رکھا ہے، جنہیں وہ روز فون کرتا ہے. 5 جرنلسٹ ہیں، 5 گن کر، 5 کا پنجاب سے تعلق ہے. انہیں روز ایک بار نہیں، 2 بار فون کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی خبر پر ڈسکس کرتے ہیں. وہ ایک بات اس کو سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ اغوا کیے ہوئے سینیٹر، ممبر قومی اسمبلی، فائلیں دکھانے والوں کو تو شاید قائل نہ کر سکتے ہوں، مگر وہ سب کو باقی قائل کر لیتے ہیں. پیسہ کتنا دیتے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا. مگر آپ لوگ یہ غور کریں کہ یہ وہ صحافی ہیں جو پاکستان کا دماغ ہے، پاکستان کی صحافت کا. وہ 5 نہیں ہیں، ان 5 کی 50 میں پینیٹریشن ہے صحافیوں میں. سب کے دوست ہیں، وہ سب کو سنتے ہیں اور سب سے ہمبل کہلاتے ہیں. اور آصف زرداری نے ان کو اپنے اخلاق سے، اپنی انکساری سے، اپنی چالاکی سے اپنا دوست بنا رکھا، اور ایسا دوست بنا رکھا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی سونے سے پہلے ان صحافیوں کو فون کرتے ہیں، صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے بھی ان کو فون کرتے ہیں. تو آصف زرداری سے جیتنا نواز شریف کے، عمران خان کے تو خیر بس کا ہی نہیں ہے.
یہ وہ صحافی ہیں، ان میں سے کچھ نواز شریف کے بھی قریب ہیں، مگر اصل دوست وہ آصف زرداری کے ہیں۔ تو آصف زرداری سے جیتنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن بھی آتی ہے، اسے خریدنا بھی آتا ہے بقول شیخ رشید کے، اور اسے لوگوں کو دوست بنانا بھی آتا ہے۔ تو اس کی چالاکیوں عیاریوں کے سامنے جیتنا سامنے والوں کا بہت مشکل کام ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔